अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में हमारे नॉवेल्स को भी एंजॉय करोगे। आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, मैंने पूरी एपिसोड वॉइस डब कर ली और पता चला पीछे से वो वॉइस का जो यार जो लगता है केबल वो लगा ही नहीं था सही से, और मुझे पूरी वॉइस स्टेप करनी है दोबारा से एपिसोड। आज मेरे पास टाइम भी कम है, मुझे अम्मी के साथ जाना है। इतनी मुश्किल से मैं इसको वॉइस स्टेप कर रही हूँ और मेरे साथ ये मिसहैप हो गया। और दिल इतना मेरा खराब हो रहा है ना कि पता नहीं मैं अब एपिसोड सही से वॉइस स्टेप कर भी पाऊंगी कि नहीं। पूरे 27 मिनट की एपिसोड और मुझे दोबारा से वॉइस स्टेप करनी पड़ रही है। खैर, देखते हैं एपिसोड 37 में क्या हुआ था। एपिसोड 37 में आप लोगों ने पढ़ा था कि सबरीन साहिबा दोबारा से कैद कर दी गई हैं। जितने मंसूबे आबिश बनाती है, मैंने आज तक भी किसी का दिमाग इतना तेज चलते हुए नहीं देखा होता कि जो सेकंडों में जो है ना, आबिश सबरीन को नुकसान पहुंचाने का एक बहुत ही जो है ना जामे मंसूबा तैयार कर लेती है। मुझे तो हैरत है जाफर और सोलेहा पर। क्या सबरीन जाफर की सौतेली बेटी है या सोलेहा की सौतेली बेटी है? कोई तो चक्कर है, वरना कौन अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकता है? कोई माँ बाप कर सकते हैं अपनी औलाद के साथ ऐसा? खास करके अपने भाई के बेटे या अपनी मतलब शौहर के भतीजे या बीवी के भतीजे को बताने के लिए कोई अपनी औलाद दांव पे लगा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली कोई स्टोरी है जो आगे जाकर खुलेगी। लेकिन बहरहाल, और मुझे तो इज़्ज़त के ऊपर हैरानी है कि ठीक है, माना तुम्हारे पावर्स चले गए, बट ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा ज़हन भी तुम्हारे साथ चला गया, उसके सब पावर्स के साथ ही चला गया। आपके भले से आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, 100 में से 2-4 कॉन्टैक्ट्स तो बचते ही हैं, जो आपको बुरे वक़्त में भी साथ दे रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि इंसान बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बहरहाल आपकी पावर आपसे ली जा सकती है, आपका ज़हन, आपकी ज़हानत नहीं ली जा सकती। जो बंदा एक पूरी कॉर्पोरेशन या एक पूरी कंपनी चला सकता है, क्या कंपनी के साथ उसका ज़हन भी ले लिया गया? बहरहाल, सिंसेरिटी होती है, किसी जब इंसान किसी को बचाना चाहता है तो वो अपना 100% दे देता है। ना बचाना चाहे तो उसके पास 100 मज़ीद बहाने होते हैं। अब देखते हैं कि फरिया बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। और पिछली बार भी सबरीन बहुत बुरी तरीके से कैद हुई थी। उसकी ज़हनी हालत, सेहत दोनों ही अभी इस काबिल नहीं थे कि दोबारा से उसके ऊपर ये सानहा होता। जेल एक ऐसी चीज़ है कि कोई कोई भी आम लड़की, मैं, आप या कोई भी एक दिन के लिए या एक रात के लिए जेल चले जाएँ तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम वो माहौल, वो सिनेरियो हमारे हमारे लिए नहीं है। हम नहीं उसको बेयर कर सकते। बहरहाल, देखते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होता है। आप लोग जल्दी से जाएँ, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इतनी जो है ना मेहनत से दोबारा एपिसोड वॉइस अप कर रही हूँ। आप लोग 5,000, 6,000, 4,000 व्यूज़ होते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते। 6,000 लोग या 4,000 लोग क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? चले आधे नहीं करें, 10% भी कर लें, लेकिन वो भी नहीं करते। क्यों है ऐसा यार? आप लोगों से पैसे तो कोई चार्ज नहीं कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस दी जा रही है। अब ये क्या है, आपका इंटरनेट लगता है, तो आपने इंटरनेट सिर्फ मेरे नॉवल के लिए तो नहीं लगाया ना, आप इंटरनेट पे और बहुत सारे काम भी कर रहे होते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उसके फ़ायदे के लिए कुछ तो करो, अपनी जेब से नहीं कर सकते। फिंगर हिला लो, एक सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो, अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ दे दो, ये तो कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है रोज़ान ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 38 और राइटर हैं इसकी रक्स बिस्मिल। और अब वो उन सब के चेहरे के तासुरात को तसव्वुर में लेकर सोचे जा रहा था। उसे अब याद आ रहा था कि उनके चेहरे पर रकम वो झूठ और तंज उसे तब क्यों नज़र नहीं आया। उसे खुद पर बेतरह गुस्सा आया। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो लोग इस कदर शैतानी सिफत के होंगे कि अपनी ही बेटी को कैद खाने में डालकर टॉर्चर करेंगे। वो लोग वाकई जालिम थे, और कोई ताज्जुब नहीं था कि सबरीन इज़्ज़त से जितनी भी नफरत करती कम थी, कि उसने ही उस पर यकीन नहीं किया था। जितना वो उससे नफरत करती कम थी। वो डिज़र्व करता था। वो था इस काबिल कि सबरीन जैसी मासूम और सच्ची लड़की उस जैसे अक्ल के अंधे से नफरत करती। थोड़ी देर में ही वलीद भी वकील के साथ आ गया। वली मामू, प्लीज सब्बी को बचा लें। वो बेकसूर है मामू। वो बहुत मासूम है। मैं उसका करसदार हूँ। उसकी आंखें सूज गई थी। मैं उसे बचाऊं या ना?
تمہارا اس سے کوئی بھی واسطہ نہیں۔ وہ میری محبت ہے، میں اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ناگواری سے اسے دیکھ کر وارن کرنے والے انداز میں بول کر وہ وکیل کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ لیکن آدھے گھنٹے میں ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ وہ کافی مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کی بیل نہ کروا سکا۔ تو تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں نے ایک آواز میں کہا۔ پریا پریشان سی دکھائی دی، ساتھ ہی خوفزدہ بھی۔ میرا خیال ہے مجھے شیس ابراہیم سے مدد لینی چاہیے، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ اس کے پاس شیس کا نمبر تو تھا، لیکن تازہ ہی صبرین اور شہزام کے جھگڑے کے باعث اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ شیس اس کی مدد کرے گا یا نہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ولید مایوسی سے بولا۔ میں نے سنا ہے خضر یوسف اس بار بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اس معاملے میں شیس ابراہیم کی مداخلت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خضر یوسف کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے شیس ابراہیم کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہوگا۔ ولید کا سر دکھنے لگا۔ وہ یہاں بہت یقین کے ساتھ آیا تھا، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ اب اپنے اثر و رسوخ کے باوجود بھی وہ بیل کروانے میں ناکام تھا۔ تو ہم اسے ایسے ہی تو قید میں نہیں رہنے دے سکتے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پریا بے چین ہوئی۔ ولی ماموں، کوشش تو کریں، ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے۔ ہم ایسے ہی تو سبھی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ عزت نے زرد چہرے کے ساتھ ولید کی منت کی۔ اب صرف ایک ہی شخص ہے جو مدد کر سکتا ہے، ولید نے پرسوچ انداز میں بھویں اٹھائی۔ وہ کون ہے؟ پریا نے بے چینی سے جلدی سے پوچھا۔ عزت بھی تجسس سے اپنے ماموں کو دیکھنے لگا۔ شہزام سوری۔ ولید کا تیزی کے لہجے اور انداز میں پختگی تھی، جیسے اسے 100% یقین ہو کہ شہزام سوری کے سوا اور کوئی بھی یہ کیس نہ لے سکتا ہے، نہ ہی ناکام ہو سکتا ہے۔ آج تک شہزام سوری نے کوئی کیس بھی نہیں ہارا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہزام سوری کے آفس کے باہر کھڑی اس عظیم الشان عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس کی مدد کرے گا؟ اس نے ایک گہری سانس بھر کر جیسے خود کو حالات پر چھوڑ دیا۔ ایک کوشش ایک کوشش اس نے اپنی دوست کے لیے کرنی چاہی تھی۔ مجھے شہزام بھائی سے ارجنٹ ملنا ہے۔ اس نے ریسپشنسٹ سے اپنا تعارف کروانے کے بعد ملنے کی التجا کی۔ سر، آپ سے کوئی لیڈی ملنا چاہتی ہے۔ باہر پھکوا دو، ٹھار سنائی دی۔ ریسپشنسٹ لڑک گئی۔ میم، سوری، آپ نہیں مل سکتی، پلیز چاہیے۔ ریسپشنسٹ نے تمیز سے کہا کہ وہ نہیں ملنا چاہتا۔ یہ سن کر فریہ کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ تو کیا آخری امید بھی ختم ہونی تھی؟ اس کی عزیز بہن جیسی دوست ہمیشہ کے لیے بے یار و مددگار جیل میں سڑے گی؟ نہیں، نہیں، اسے ایک کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی وہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی جب اس نے شہزام کو ہادی کے ساتھ اپنے آفس سے نکل کر پارکنگ ایریا تک جاتے دیکھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ شہزام بھائی، پلیز میری بات سنیں، منت بھرے لہجے میں کہہ کر وہ جیسے روحان سی ہو رہی تھی۔ شہزام نے ہادی کو اشارہ کیا، جسے سمجھ کر ہادی وہاں سے چلا گیا۔ شہزام نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کی آفر کی اور خود بھی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اب بولو، سر، اس پارٹ انداز میں بنا اسے دیکھے بولا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں تھیں۔ صبرین کو اس کے والدین نے دھوکے سے جھوٹے کیس میں پھنسوایا ہے، اور اب وہ تھانے میں ہے۔ آپ ہی واحد شخص ہیں جو اسے اب بچا سکتے ہیں۔ پولیس سے کہا کہ کیس 3 دن میں بند کر دیا جائے گا۔ اگر اس بیچ میں بیل ہوئی تو ٹھیک، ورنہ اسے سزا دی جائے گی۔ وہ اس کے سرد انداز دیکھ کر دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی تھی۔ میرا کچھ نہ جائے، شہزام نے کافی لاتعلقی سے یہ 4 الفاظ بولے تھے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ایک ٹائم پہ صبرین نے شہزام کو بولے تھے۔ لیکن وہ اب بھی آپ کی بیوی ہے،
اس نے جیسے اسے رشتے کی نزاکت یاد دلائی۔ یہاں پر تم غلطی پر ہو، وہ صرف ولید گرزیزی کی محبت ہے۔ اس کی زندگی سے میرا کچھ نہ جائے، تم جا سکتی ہو۔ تنگدلی سے کہہ کر اس نے اسے گاڑی سے اترنے کا حکم نامہ سنا دیا۔ اس بے حس عورت کا ذکر سنتے ہی اس کا غصہ اوت کر آیا تھا۔ شہزام نے ہادی کو کال کر کے بلایا۔ ہادی نے آ کر سیٹ سنبھالی۔ میم، آپ جا سکتی ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہادی نے بہرحال احترام سے بات کی۔ فریہ نے لب بھیج کر شہزام کو دیکھا۔ اس کے پاس یہ آخری موقع تھا اور وہ اسے کسی قیمت بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ سوال اس کی بہن کی زندگی کا تھا، عزت کا تھا۔ اس نے پرس پر گرفت مضبوط کی اور خود کو ایک جنگ کے لیے تیار کیا۔ سبھی کا کسی بھی شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے شہزام بھائی۔ شہزام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ کیا مطلب؟ فریہ نے لب بھیج کر اسبات میں سر ہلایا۔ سب بھی بالکل بھی ولید یا کسی سے ریلیشن میں نہیں ہے۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس دن رپورٹرز نے اسے گھیر کر پریشان کر دیا تھا، جب ہی ولید نے صرف اسے بچانے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ کہہ دیا۔ فریہ نے پتا پھینکا۔ جس شخص سے وہ بے انتہا محبت کرتی ہے وہ آپ ہیں، صرف اور صرف آپ۔ میرے ساتھ رہتی ہے وہ، اور میں گواہ ہوں کس طرح وہ آپ کو یاد کر کے روتی ہے۔ فریہ نے آخری پتا بھی پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں شہزام کو خاموش سوچ میں گم دیکھ کر ایک امید ابھری تھی۔ وہ صرف آپ کی بننا چاہتی تھی، لیکن آپ اسے نظر انداز کرتے رہے۔ جس پر وہ دکھی تھی، تھک چکی تھی، اسی لیے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا شہزام بھائی۔ آپ کو شاید یاد ہو، جس دن آپ کی بلی نے بچے دیے تھے، اس دن ہم باہر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی کہ بلی شہزام کے لیے خاص ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو شہزام کو دکھ ہوگا۔ پر یہ اب اسے دیکھ رہی تھی جہاں تاثرات نرم ہونے لگے تھے۔ واقعی؟ شہزام نے اپنے متاثر کن ابرو اچکا کر اسے بے یقین نظروں سے دیکھا۔ تو اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں جب وہ آئی تھی؟ وہ اپنی احساسات آپ کے سامنے ظاہر کرنے سے ہچکچاتی رہی۔ فریہ کے چہرے پر پریشان کن تاثرات ابھرے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اسے آج ہی سبھی کی بیل کروانی تھی، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ آپ کی محبت آپ کی بیوی بننا چاہتی تھی، نہ کہ نینی۔ آپ نے واقعی اسے نہیں سمجھا شہزام بھائی۔ شہزام یہ سن کر دنگ ہو گیا۔ کیا واقعی وہ سنگ دل عورت اس کے لیے ایسا سوچتی تھی؟ رونے لگی۔ آنسو اس کے گالوں پر بنا رکے بہہ رہے تھے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ مایوسی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی، لیکن دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آنسو پوچھ کر اس کی طرف مڑی۔ وہ کہتی تھی بھلے آپ سے اس سے محبت نہ کریں، لیکن وہ خود کو آپ سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ہادی گاڑی پولیس اسٹیشن موڑو۔ شہزام ہادی کو حکم دے کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ فریہ تو جیسے خوشی سے چیخنے ہی والی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ شہزام سوری نمبر 1 کا جھوٹا تھا، جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔ اسے یقین تھا کہ شہزام صبرین سے محبت کرتا ہے، بس ماننے میں اس کی انا آڑے آتی ہے۔ اف، صبرین کتنی احمق تھی، اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر شہزام سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ صبرین کی بیل صرف 20 منٹ میں ہو گئی۔ اس وقت فریہ نے ایک خاتون پولیس افسر کو صبرین کو باہر لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ صرف 10 گھنٹے میں صبرین پوری طرح نچڑ چکی تھی۔ وہ بکھرے بالوں کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ سوجن زدہ اور بری طرح داغدار تھا۔ اس کی جلد پر ناخنوں کی بہت سی خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ شہزام ایک طرف کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں غصے میں آگ کی طرح دہک رہی تھی۔
یہ بے وقوف عورت ہر بار اپنی حفاظت کرنے میں کیوں ناکام رہتی ہے؟ جب وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ خود کو نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اسے اللیگلی سزا دی ہے؟ فریہ نے چیخ کر فوراً اس کے لڑکھڑاتے وجود کو تھاما۔ صبرین کی حالت اس کے تصور سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ اسے رونا آ گیا تھا۔ فریہ بمشکل اسے سنبھال سکی تھی۔ اچانک دو مضبوط مردانہ ہاتھ آگے بڑھے اور صبرین کے وجود کو اٹھا لیا۔ کسی کی جانی پہچانی سی خوشبو محسوس کر کے صبرین کی رگ رگ میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں موند کر ایک گہری سانس لے کر اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسے سوجن زدہ آنکھیں کھولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے سینے پر جیسے بوجھ بڑھ گیا۔ جب بھی وہ مشکل میں ہوتی ہے، شہزام اس کے لیے فرشتہ بن کر اسے بچاتا تھا۔ کیوں بچاتا تھا وہ اسے؟ وہ واقعی اب اس کی احسان مند نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، بھر چکی تھی۔ صبرین کا ذہن کافی تھک چکا تھا۔ وہ آگے کچھ بھی نہ سوچ پائی۔ بس کسی بچے کی طرح اس کے گلے میں بازو حمائل کر کے خوف کو اس مہربان کے حوالے کر دیا۔ شہزام نے یہ منظر 1 سال بعد دیکھا تھا۔ آخری بار جب وہ اس کی گود میں آئی تھی، جب اسے پرانی حویلی میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنا پڑا تھا۔ آج ہی کی طرح لاغر نظر آئی تھی۔ کسی نے صبرین پر تشدد کر کے اس کی خوبصورتی کو بری طرح مسخ کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے کسی کو اس کے حسن سے حسد ہو۔ اور اس طرح شہزام اور اس طرح جیسے شہزام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بری طرح لیڈی پولیس پر دھاڑا۔ کس نے کیا یہ؟ اس کی شعلہ اگلتی نظریں ایک لیڈی افسر پر جمع تھی۔ لیڈی افسر نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر، یہ قیدی عورتوں کا کام ہے۔ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہزام نے یہ سن کر تیش سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ قانون سے نا واقف ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک مدعی ہے۔ آپ صرف تفتیش کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ مجرم ثابت نہیں ہوئی ہے۔ بنا جرم ثابت ہوئے آپ لوگوں نے اسے تشدد کا نشانہ کس لیے بنایا ہے؟ آپ سب لوگ جواب دہ ہیں۔ اس کے لیے میں کورٹ میں کیس کر دوں گا۔ وہ کافی بھنایا ہوا تھا۔ لیڈی آفیسر بری طرح ڈر گئی۔ اسے معلوم تھا وہ ایک مشہور وکیل ہے۔ دیکھیں سر، میں اس معاملے کو اپنے اعلیٰ آفیسر تک پہنچاتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ میم پر تشدد کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ میں اس کا نتیجہ جلد از جلد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے سرد لہجے میں اسے وارن کیا اور صبرین کو اٹھائے باہر کی جانب بڑھا۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فریہ آگے ہادی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شہزام سوری اس نے جلدی سے اس کے گلے کے بٹن کھول کر باقی جسم پر بھی دیکھنے کا ارادہ کیا، لیکن صبرین نے شرم سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ابھی ان دونوں میں ایسی قربت نہیں تھی کہ وہ اس حد تک آگے بڑھتا۔ فریہ، تم ادھر آؤ، صبرین کی شرٹ چینج کرو۔ اس نے باہر نکل کر ہادی کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا اور اپنی ونڈ بریکر اتار کر فریہ کو تھمائی۔ فریہ نے خاموشی سے ونڈ بریکر تھامے اور پیچھے بیٹھ کر اس کی شرٹ اتار کر اسے ونڈ بریکر پہنا دی۔ اس کا پورا وجود اس کا پورا وجود زخموں سے چور تھا۔ شرٹ اتارتے ہوئے بھی کئی بار وہ درد سے سسکی تھی۔ فریہ کا دل گیا ان ہاتھوں کو کاٹ کر کتوں کو کھلا دے، جن ہاتھوں نے اس کی پیاری سی بہن کی یہ حالت کی ہے، بنا کسی جرم کے۔ شرٹ بدلوا کر اس نے شہزام کو آگاہ کیا تو وہ ایک گہری سانس بھرتا واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہادی اب پیسنجر سیٹ پر تھا۔ شہزام نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے ذہن میں صبرین کا داغدار سفید بازو تھا، جسے تصور میں لاتے ہی اس کا اشتعال بڑھ رہا تھا۔ کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ ایسا؟ کیسے؟ صبرین نے ہچکچا کر فریہ کو دیکھا۔ اس نے مجھے کیوں بچایا؟ مر جانے دیتے مجھے۔ کیوں آیا ہے؟ خاموش رہو، میں لے کر آئی ہوں۔ تمہیں پتا ہے تم نے کس سے پنگا لیا ہے؟ خضر یوسف سے، جو اس ملک کا اثر و رسوخ والا بندہ ہے۔ اس کے آگے کوئی بھی تمہاری بیل کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اور شہزام بھائی میری آخری امید بچے تھے۔ میرے پاس صرف آج کا دن تھا۔
اگر آج تمہاری بیل نہ ہوتی تو تمہاری بیل کبھی نہ ہو سکتی۔ پریا نے ہلکی آواز میں اسے جھاڑ پلائی۔ ہو سکتا ہے اس نے شیش کی مدد لی ہو، صبری نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پاگل لڑکی، شیش اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے وقوف، تم نہیں جانتی شہزام بھائی کتنے بڑے آدمی ہیں۔ کوئی بھی شہزام بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ادھر۔ وہ بہت اثر و رسوخ والا شخص ہے۔ شیش تو شیش، ایون ولید گردیزی بھی اس کے آگے پانی بھرتا نظر آئے گا۔ فریہ کو تو اس کی کم علمی پر افسوس ہوا جیسے۔ صبرین دنگ رہ گئی۔ یہ وہ کیا سن رہی تھی؟ کیا واقعی؟ کیا میں اب بھی جیل میں ہوں یا یہ خواب ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد صبرین نے ہچکچا کر پوچھا۔ یہ پرانی بات تو نہیں تھی جب صبرین یہ سمجھی تھی کہ شہزام صرف ایک عام سا وکیل ہے جس کی سیلری بھی اس کے جتنی ہی ہوگی۔ اب یکا یک ہی وہ اس کے سامنے کسی الف لیلوی شہزادے کی طرح کھڑا ہو گیا تھا اور وہ دنگ تھی۔ کچھ ماہ پہلے کے تندیہ الفاظ اس کے منہ پر آ پڑے تھے۔ جب وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی کہ تم بھی ایک عام سے شخص ہو۔ اب اسے یہ سب یاد آتے ہی بری طرح سے شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ کس طرح سے وہ اسے کمتر سمجھی تھی، اب اسی کمتر شخص نے اسے پھر سے بچایا تھا۔ لیکن وہ مجھے بچانے پر کس طرح راضی ہوا؟ صبرین حیران تھی کیونکہ شہزام کا رویہ اب بھی وہی سرد اور لاپرواہانہ تھا۔ وہ ہچکچا رہی تھی، بے یقین تھی۔ بہرحال صبرین نے اس شخص کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی، چاہے لا علمی میں ہی صحیح۔ اس کی بات پر فریہ بے اختیار کھانسی۔ اسے چور نظروں سے دیکھتے اسے سچ بولنا پڑا۔ وہ بالکل بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ تم اس سے بہت زیادہ گہری محبت کرتی ہو اور صبرین آپ کی لاپرواہی اور بے حسی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تبھی آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ فریہ نے وہی الفاظ دہرائے جو شہزام کو کہہ چکی تھی۔ صبرین لاجواب سی سنے گئی، لیکن صبرین منفی سوچوں کے گھیرے میں تھی۔ کیا شہزام صبرین کو ایک ایسی عورت سمجھ رہا تھا جو اس کی محبت میں پاگل پن کی حد تک گر گئی تھی، جو اس کے لیے روز روتی تھی؟ ایک ایسی عورت جو تا عمر اس کی بیوی بننے کے لیے نوکرانی تک بننے کو تیار تھی۔ صبرین جو پہلے ہی صدمے سے چور تھی اور بھی شاکڈ رہ گئی تھی۔ کیا فریہ کو اس سے کوئی بغض تھا؟ اگر بات کیس کی نہ ہوتی تب بھی فریہ نے اسے شہزام سے پہلی بار کیوں ملایا؟ کیوں؟ اب جبکہ صبرین خود کو اس شخص کی پرچھائیوں سے بھی دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تو فریہ نے بیچ میں ٹانگ اڑا کر شہزام کی نظر میں اسے ایک محبت کرنے والی بیوی بنا دیا تھا۔ یہ سوچ کر کے شہزام ہی وہ آخری فرد ہے جو اسے اس کیس سے بچا سکتا ہے، وہ فریہ کے جھوٹ پر خاموش رہ گئی، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا شہزام کو چیخ چیخ کر بتائے کہ صبرین کو شہزام کی ضرورت نہیں۔ صبرین کو جتنی بار شہزام نے دھتکارا ہے وہ بھی اتنی ہی بار دھتکارنے کی ہمت رکھتی ہے، لیکن اب اب وہ مجبور ہو گئی تھی۔ قید خانے کی صعوبتیں اور ان جنگلی وحشی عورتوں کا تشدد یاد کر کے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ بالکل بھی دوبارہ قید میں جانے کی خواہش نہیں رکھتی تھی۔ وہ جھرجھری سے لے کر رہ گئی، زخموں میں جلن اور درد بڑھ گیا۔ تو صبرین بیگم، اب تمہیں شہزام کی محبوب بیوی کی اداکاری کرنی پڑے گی خود کو بچانے کے لیے۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھو، میں نے یہ جھوٹ تمہاری حفاظت کے لیے بولا ہے۔ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو تم پر بدترین تشدد ہوتا۔ فریہ نے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ میرا یہ جھوٹ تمہارے پاس امانت ہے، شہزام بھائی کے سامنے اسے آشکار مت کرنا سبھی، ورنہ وہ ہم دونوں کو ہی نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کا وکیل ہے، ہم اس سے پنگا لینے کے متحمل نہیں ہیں۔ فریہ نے ایک چور نظر شہزام کی طرف کی جو لب بھیچے ڈرائیونگ کر رہا تھا، پھر صبرین کے زخمی چہرے کو دیکھا جو بالکل خاموش بت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سیٹ پر جسم کے داغوں کی وجہ سے پشت بھی نہیں رکھ پا رہی تھی، تو خاموش نظریں جھکائے بس فریہ کی بات کو سن رہی تھی
اور نہ جانے سن بھی رہی تھی یا اپنی ہی الجھن میں تھی. یو نو تم ابھی ضمانت پر رہا ہوئی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خضر یوسف کیس نہیں کرے گا. اگر تمہیں اس کیس سے منہ دینا ہے تو شہزام کا ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے. شہزام بھائی کے سہارے کے بنا تم کچھ بھی نہیں کر سکتی. سوچو. اسے سوچ میں گم دیکھ کر فریہ نے سرگوشی کی. صبرین تو یہ سب سن کر بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی کہ اسے شہزام کے ساتھ رہنا پڑے گا، جبکہ لاشعوری طور پر وہ اسے دور رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی. اور اب پھر سے اسے شہزام کا سنگ دلانہ رویہ برداشت کرنا ہوگا. اسے اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے اس شخص کی ضرورت تھی. آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.